आदाब नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। आज इमरान खान के हवाले से बड़ा दिन है, उसके ऊपर बात करेंगे। दो तीन अच्छी खबरें हैं उनके हवाले से। हुकूमत ने उनके बारे में कुछ यकीनदानियां भी कराई हैं, उनके बच्चों के बारे में यकीनदानियां कराई हैं। जमाइमा खान को जवाब दिया है अता तारन ने। ये क्या मामला है, इसको आज देखेंगे। लेकिन इससे पहले ज़रा अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे। 2 रोज से कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन उस कंट्रोवर्सी के दौरान पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है। पहले पाकिस्तान के फैसले से शुरू कर लेते हैं, आगाज कर लेते हैं। आपको पता है आज 18 मार्च है, कल 19 मार्च है। पाकिस्तान में रोयत हिलाल के लिए कमेटी बैठेगी और ये फैसला करेगी कि चांद दिखाई दिया कि नहीं। वैसे तो महकमा जो है स्पार्को, पाकिस्तान की जो एरोस्पेस एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है स्पार्को, उसने ये ऐलान कर दिया हुआ है, उनसे बताया है कि चांद जो है वो 10 घंटे कुछ मिनट का होगा, तो 19 मार्च को उसके दिखने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन मौलाना साहिबान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अलबत्ता स्पार्को साइंटिफिकली चांद दिखने का इम्कान कम है। फिर पाकिस्तान भर में बादल भी छाए हुए हैं, तो हो सकता है ईद जो है वो 21 मार्च को हो। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए किसी ग्रज के बगैर, इसलिए कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। चांद के हवाले से साइंटिफिक तर्जीहात मौजूद हैं। अजराम फल्कियात जो हैं वो उनकी हरकत पर जो लोग नज़र रखते हैं, जो अदारे नज़र रखते हैं, वो इन सारी चीज़ों को रीड करते हैं और एग्जैक्टली उनकी बात ठीक साबित होती है, क्योंकि उनके पास मुतालिका सॉफ्टवेयर भी हैं। और इसलिए ये इम्कानात तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि आज रात फ्रॉम द मिडनाइट, रात 12 बजे से ऑपरेशन गज़बुल हक रोक दिया जाएगा। इस बारे में अता तारन ने आज ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए भी ऐलान किया और फिर पीटीवी पर वो खुद भी आए, किसी और चैनल पर भी आए। उनकी एक वीडियो भी अभी मैंने देखी और उनका ये कहना था कि चूंकि माह रमज़ान जो है वो एक मुक़द्दस महीना है, हम इसमें लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अफगानिस्तान ने हमले किया। ये बात ठीक है। अगर मैं तो कई दोस्तों की अक्ल पर हैरान होता हूँ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक बरादर इस्लामी मुल्क को यूं कर दिया। भाई वो बरादर इस्लामी मुल्क हमारा 96,000 आदमी मार चुका है, उनको शहीद कर चुका है, जिसमें 2 दिन की बच्चियां भी शामिल हैं, 2 घंटों की बच्चियां भी शामिल हैं। ये कैसे मुसलमान है जो इस्लाम के नाम पर कत्ल गारतगिरी करते हैं, मसाजिद को निशाना बनाते हैं, गिरजाघरों को निशाना बनाते हैं। उस वक्त इन सबको इस्लाम याद नहीं आता, उनके सहूलतकारों को और उनके जो है फैसिलिटेटर्स को और उनके चाहने वालों को। और जब पाकिस्तान अपने यहाँ होने वाले खून के बदले का आगाज करता है, समझाने के बावजूद कई बार पाकिस्तान जो है वो उनको बताता है कि भाई अब जो है हमारी बर्दाश्त से बाहर बात है। और पाकिस्तान जब कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो फिर मुख्तलिफ हीरो बानों से तनकीद शुरू कर देते हैं। और खैर वो तनकीद भी देखते हैं वो उतनी जानदार नहीं है, इसलिए कि जो तालिबान का मौक़िफ़ है उसको पजीराई नहीं मिली। अमेरिकी तर्जुमान ने भी गुज़िश्ता रोज़ ये कह दिया कि जो और CIA के एक साबिक डायरेक्टर रिटायर्ड है, सारा नामी खातून है, उन्होंने भी ये कहा कि वो चूँकि अभी रिटायर नहीं है, तो CIA के अफसरान को इंफॉर्मेशन भी बहुत होती है। उसने वादे तौर पर तरदीद की है कि जिस कंपाउंड को निशाना बनाया है वो वहाँ कहीं कोई हॉस्पिटल था। उन्होंने कहा है कि कोई हॉस्पिटल नहीं था, उम्मीद हॉस्पिटल उसके करीब है, ये बड़ा कंपाउंड है, ये दहशतगर्दी का मरकज था और हमारे पास भी इसके शवाहिद मौजूद हैं। और पाकिस्तान ने उस दहशतगर्दी के मरकज को निशाना बनाया, जो हॉस्पिटल था वो करीब में था, उसको निशाना नहीं बनाया। ये उनका मैंने गुज़िश्ता रोज उनका बयान देखा, फिर उनका ट्वीट भी देखा। इसी तरह पाकिस्तान ने भी फैक्ट चेक जारी किया, लेकिन उसके बाद आज पाकिस्तान ने ये बड़ा फैसला किया। आज वज़ीर-ए-आज़म के पास कुछ मुशावरती इजलास भी था। जाहिर सी बात है, सूरत ऐसी है कि दिन में कई बार मुशावरत होती है हुकाम के दरमियान, जो मुतालिका लोग हैं उनके दरमियान, प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं और बाकी लोगों से करते हैं मुशावरत। अब सूरत हाल ये बनी है कि आज रात 12 बजे से पाकिस्तान ने बंद करने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान का देखेंगे कि उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। अगर वो ईद के दिनों में करेंगे तो फिर पाकिस्तान शायद ईद के बाद उनको जवाब दे। लेकिन इसमें जो रोल प्ले किया है वो सऊदी अरेबिया ने किया है और कतर ने किया है और तुर्की ने किया है। ये तीनों ममालिक जो हैं इनके अपने अपने मफादात भी हैं अफगानिस्तान में। और सऊदी अरेबिया तो चूँकि मुस्लिम उम्मा का लीडर है, OIC का रहनुमा है, बाइजाज़ मुक़द्दस वहाँ सऊदी अरेबिया में है, इसलिए तमाम ममालिक उसका एहतराम करते हैं।
باقی ترکیہ کے اپنے مفادات ہیں، ترکیہ ہر معاملے میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں وہ ذرا سا نیوٹرل رہ کر پلے کرتا ہے۔ ہاں، انہوں نے جب یہ آغاز ہوا تھا افغانستان کی جانب سے اور اس کے بعد پاکستان نے جواب دینا شروع کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا کہ بھائی کیا، جب افغانستان نے ان سے رابطہ کیا تو پاکستان نے پوچھا کہ کیا آپ نے ہم سے پوچھا تھا، ترکیہ نے افغانستان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ہم سے پوچھا تھا یہ جو آپ نے پاکستان پر حملے کیے۔ اب وہ ترکیہ کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ قطر پاکستان کا دوست ہے، کئی اہم مواقع پر کام آیا ہے اور ایک اہم اسلامی ملک ہے، تو قطر نے بھی رول پلے کیا اور یوں پاکستان نے عارضی طور پر جنگ بندی کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا رد عمل کیا آتا ہے۔ اور جنگ بندی بخیر افغانستان کے ساتھ تو ہو گئی، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو معاہدہ آئی ہے اس کی بندش کب ہوگی یہ کچھ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آج اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ آپ کو یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چند روز پہلے ایک فیصلہ دیا تھا، چیف کمشنر اسلام آباد کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ جائیں اور ایک میڈیکل بورڈ بنائیں۔ انہوں نے وہ میڈیکل بورڈ بنا دیا۔ اس میڈیکل بورڈ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، پہلے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اس میں ایک ENT پروفیسر ہیں ڈاکٹر الطاف، یہاں پہ اس میں بہت ہی زبردست ڈاکٹر ہیں، میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہیں پروفیسر اختر علی بندیشا، یہ کارڈیولوجسٹ ہیں، بہت زبردست کارڈیولوجسٹ ہیں۔ ہاں، کیونکہ میں دل کا مریض ہوں اس لیے معلومات رکھتا ہوں کہ میرے شہر میں کون کون سا ڈاکٹر جو ہے وہ کارڈیو کو ڈیل کرتا ہے اور کیسا ڈاکٹر ہے۔ پھر محمد علی عارف صاحب ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، بہت اچھے میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، میدا وغیرہ جو ہے وہ اس کے بڑے ماہر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ ان کے ساتھ پھر ڈاکٹر محمد عارف ہیں جو آئی اسپیشلسٹ ہیں۔ یہ جو ہے ویٹیریو ریٹینل جو ہے بیماری، یہ سرجری اس کے ماہر ہیں، یعنی جو عمران خان صاحب کو تکلیف ہے نا ریٹینا میں، اس کے یہ ماہر ہیں اور بہت زبردست ماہر سمجھے جاتے ہیں، دنیا بھر میں ان کا احترام ہے، پاکستان بھر میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ندیم قریشی بھی ہیں، وہ بھی ویٹیریو ریٹینل سرجری کے ماہر ہیں۔ تو یہ دونوں ڈاکٹر جو ہیں وہ، معاف کیجیے گا ڈاکٹر عارف نہیں ہے، ڈاکٹر عارف اس کے علاج کرتے ہیں، سرجن نہیں ہے، اور وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں۔ اور ڈاکٹر ندیم قریشی جو ہیں وہ الشفا ٹرسٹ ہاسپٹل میں ہیں۔ اب ان پر مشتمل یہ میڈیکل بورڈ بنا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ گزشتہ روز جب ہم وہاں گئے تھے اور علیمہ خان صاحبہ سے بات کر رہے تھے تو وہ یہ کہتے ٹھیک ہے جی ہمیں تو قبول نہیں ہے۔ وہ کل کہہ رہی تھی ڈاکٹر خرم کا ایک کا نام بتا رہی تھی اور ایک اور ڈاکٹر صاحب کا نام بتا رہی تھی۔ میں نے پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھا تھا تو ڈاکٹر خرم کے بارے میں بھی اور دوسرے ڈاکٹر صاحب جن کے بارے میں بھی بتائی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے نام ڈسکس کیے تھے، لیکن حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ جو نام پی ٹی آئی دے رہی ہے وہ تمام کے تمام نام جو ہے، دونوں نام ڈاکٹر ندیم قریشی سے ہٹ کر کہ وہ دونوں نام جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ جو ہماری آرم فورسز ہیں ان کے جو آئی کے شعبے ہیں آنکھوں کی بیماریوں کے، ان میں وہ کنسلٹنٹ ہیں اور باقاعدہ تنخواہ کنسلٹنسی کرتے ہیں جس کی وہ پیمنٹ لیتے ہیں۔ اور ایک ڈاکٹر کے بارے میں کہا کہ وہ باقاعدہ سیلری لیتے ہیں جو اس گریڈ میں آتی ہے۔ جب پی ٹی آئی کو یہ بتایا گیا اور یہ بات بیرسٹر گوہر کو بتائی گئی تھی، اور بیرسٹر گوہر سے تصدیق کر سکتی ہیں علیمہ خان صاحبہ جب چاہیں، اور شاید تصدیق کر بھی چکی ہیں ویسے تو، لیکن چونکہ سیاست ہے، سیاست میں سب جائز ہوتا ہے ہمارے یہاں، کہنا دباؤ ڈالنا ہوتا ہے، پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پھر ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام دیا۔ ڈاکٹر ندیم قریشی چونکہ عمران خان کے بھی دوستوں میں سے ہیں اور پی ٹی آئی کے حامیوں میں سے بھی ہیں، پی ٹی آئی نے ہی ان کا نام دیا تھا، تو ڈاکٹر ندیم قریشی پر پی ٹی آئی نے نام دیا، حکومت نے ایگری کر لیا۔ وہ گلوبل باہر سمجھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بھارت میں بھی ڈاکٹر ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ بھارت جو پاکستان کا دشمن ملک ہے، بھارت، اس کے ڈاکٹر بھی ان سے مشورہ لیتے ہیں، بعض اوقات ان کو وہاں اپنی رہنمائی کے لیے بلواتے بھی ہیں۔ اب یہ 5 ڈاکٹرز جو ہیں یہ آج پہنچے لے کر ایک ایمبولینس، اس ایمبولینس میں درکار آلات اور ضروری سامان موجود تھا جو معائنے کے لیے درکار ہونا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے یہ معائنہ جاری رہا۔ پمس کے وین میں گئے تھے، اپنی اپنی گاڑیوں میں بھی گئے، لیکن وین کہتے ہیں کہ پمس کے تھے جس میں سامان تھا اور جدید ترین آلات تھے، سارے آلات۔ اب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ معائنہ بشد فیملی کی موجودگی میں کرایا جائے، لیگل فیملی بشا بھی ہے۔ پاکستان کا جو قانون ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں اور دنیا بھر کے قانون میں آپ یہ دیکھ لیں، آپ کی جو لیگل فیملی ہوتی ہے وہ آپ کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ جو آپ کی
بہنیں ہیں یا آپ کے بھائی ہیں وہ آپ کی فیملی ہوتے ہیں، لیکن لیگل فیملی بیوی بچے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے بھائی زندہ ہیں اور آپ کے بچے ہیں، آپ کی جائیداد آپ کے بچوں کو جائے گی، بھائیوں کو نہیں جائے گی، بہنوں کو نہیں جائے گی، یہ بنیاد ہوتی ہے اس کی۔ بشرا بی بی وہاں موجود تھی معائنے کے وقت، یہ دہل حکام نے بھی تصدیق کر دی اور چیف کمشنر آفس نے بھی تصدیق کر دی۔ اب علیمہ خان صاحبہ کیا کریں گی؟ وہ تو کہتی ہیں کہ ہم بہنیں ہماری موجودگی میں ہو، اب ان کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے نا یہ اس بات پر تنقید کا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ تو یہ معاملہ ہے جو میرا خیال میں یہ اچھا معاملہ ہے، کیونکہ بشرا بی بی عمران خان کی کیئر بھی کرتی ہیں اور جیل میں بھی ہیں، لیکن وہ کیئر بھی کرتی ہیں، اور عمران خان ان کے اوپر بہت ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میں نے بارہا ان سے جب پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں بشرا بی بی پر مجھے 100% ٹرسٹ ہے، اور بشرا بی بی کو میں نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ وہ جو 26 جنوری والی تھی ریلی، اس کی ذمہ داری بھی عمران خان نے ان کو دی تھی اور بارہا ہم سے بات کی تھی۔ تو اس لیے اب بہنوں کے اعتراض میں وہ گنجائش نہیں بچی یا وہ زور نہیں بچتا جو عام طور پر ہو سکتا ہے اگر بشرا بی بی نہ ہوتی تو پھر بہنوں کی بات میں وزن ہوتا۔ بہرحال اب یہ ہو گیا ہے، اور اس بات کے امکانات ہیں کہ جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو کوئی شاید آدھے پونے گھنٹے کے بعد کوئی ایک پریس ریلیز آ جائے پمس کی، جس میں تمام تفصیلات شامل ہوں۔ ڈپینڈ کرتا ہے، ہو سکتا ہے پمس نہ جاری کرے، پولیس کمشنر چیف کمشنر اسلام آباد کا آفس جاری کرے۔ بہرحال یہ معائنہ ہو گیا، ڈاکٹرز چلے گئے، معائنہ ہو گیا، اور معائنہ میری اطلاع یہ ہے کہ اطمینان بخش ہے۔ تمام ڈاکٹرز جو نئے ڈاکٹرز آئے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کی کنسلٹیشن سے آئے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق بہنوں کو بھی ان پر اعتماد میں لیا گیا، اور اب بہنوں کا اصل ریئیکشن تو بعد میں آئے گا منگل کے روز، لیکن بہرحال وہ ڈاکٹرز بھی اطمینان کی بات ہے کہ ان معائنے سے سب ڈاکٹرز مطمئن دکھائی دیے جو میرے ذرائع کہتے ہیں۔ باقی اب دوسرا معاملہ ہے عمران خان سے ملاقاتوں کا۔ وہ کل ہم نے علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا تھا کہ بھائی پارٹی کے اندر سے لوگ کہتے ہیں، اور پھر بشرا بی بی کے قریب کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں تو آپ کی وجہ سے بند ہیں، وہ برا مان جاتی ہیں۔ آئندہ میں نے سوچا کہ علیمہ آپا سے پوچھوں گا کہ علیمہ آپ ہماری بہنوں کی طرح ہیں، بڑی بہنوں کی طرح ہیں، چونکہ آپ ایک اس وقت نیشنل فگر ہیں، تو آپ بتا دیجیے ہم کون سا سوال پوچھیں، جو سوال پوچھتے ہیں آپ ناراض ہو جاتی ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کل جب منگل کو بات ہوگی، ان سے ملاقات ہوگی، تو میں یہ بات ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومت نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے، عطا تارڑ نے اس کا اعلان کیا ہے، اور پی ٹی آئی کی جو تحریک وہ جو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، میرا خیال ہے یہ اس کو بہت سیٹ بیک پہنچائیں گے یہ فیصلے، کیونکہ آج بشرا بی بی کی موجودگی میں معائنہ اور بشرا بی بی اور عمران خان کا اطمینان یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اگلی بات پر آ جاتے ہیں جس پر جو ہے وہ ایک کھڑا کرنے کی کوشش کی جانی تھی یا کی جائے گی ایک تحریک کو۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بشرا بی بی کے ساتھ تو وہ ناراض رہتی ہے، لیکن جمامہ خان کے ساتھ ان کا بہت تعلق اچھا ہے، اور وہ جمامہ خان کے ساتھ رابطے میں بھی رہتی ہیں۔ نورین آپا بھی جمامہ خان کو پسند کرتی ہیں، اور عظمیٰ صاحبہ بھی پسند کرتی ہیں جمامہ خان کو۔ جمامہ خان بہت باعزت خاتون ہیں، بہت ہی ڈیسنٹ خاتون ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کسی کو، اور وہ عمران خان کے بچوں کی ماں ہیں، ڈیورسی ہیں لیکن عمران خان کے بچوں کی ماں ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا گزشتہ روز، اور انہوں نے تنقید کی تھی کہ جی میرے بیٹوں نے ویزا اپلائی کر رکھا اور حکومت پاکستان انہیں پاکستان جانے کے لیے اجازت نہیں دے رہی۔ آج عطا تارڑ نے دو بڑی خبریں دے دی ہیں۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا عمران خان کے لیے اچھا دن ہے، تو وہ ایک تو معائنہ ہو گیا، بشرا بی بی کی موجودگی میں ہو گیا، پھر بیٹوں کے حوالے سے ایک تو عطا تارڑ نے یہ کہہ دیا ہے کہ عید کے روز عمران خان کی ان کے بچوں سے بات کرا دی جائے گی، اور قاسم اور سلیمان ان کے بچے ہیں جمامہ خان سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بچوں سے بات کرا دی جائے گی، اور اس بات پر اطمینان رکھیے، اور جیل سے ہی بات ان کی کرائی جائے گی تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عید کا دن ہے، انسانی حقوق، ہر بندے کو اپنے بچے یاد آتے ہیں، سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے کہا۔ اب اس پر تو مختلف تبصرے ہو سکتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی تبصرہ ایسا کیا ہو جس کی وجہ سے عمران خان کے بچوں سے بات نہ ہو سکے، کہ ہم ہی نہ کہیں اس دن اس ذیل میں آ جائیں کہ جی ہماری وجہ سے بات نہیں ہو سکی، جیسے علیمہ آپا پر الزام لگ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی۔
لیکن انہوں نے عطا تارڑ نے بہت بھرپور جواب دیا ہے جمامہ خان صاحبہ کو بھی. انہوں نے یہ کہا اور بڑی زبردست انگریزی میں جواب دیا. جمامہ خان تو بہت راؤزی انگلش لکھتی ہیں, برٹشیر ہیں, ایرسٹوکریٹ ہیں, اس کی یورپ کی ایرسٹوکریٹک سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس آدمی کے پاس, جس نوجوان کے پاس, جس بچے کے پاس, جس کے پاس نائکاپ ہے, وہ دوہری شہریت ہے اس کی, وہ نائکاپ ہے, تو اس کو تو پاکستان آنے کے لیے ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے بچے پاکستان آئیں, ہم ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, ہم ان کو پوری سہولیات فراہم کریں گے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے بچے ہوں یا جمامہ خود بھی آنا چاہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں رہ کر عمران خان کے بچوں کو اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو انہیں پاکستان کے قانون کی پاسداری کرنا پڑے گی. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 5 بہت واضح ہے, یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 5 بہت واضح ہے, اور آرٹیکل 5 ہر پاکستانی پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے, چاہے وہ سنگل نیشنل پاکستانی ہے, چاہے ڈویل نیشنل یا ٹرائل نیشنل پاکستانی ہے, چاہے اس نے 4 ملکوں کی شہریت ساتھ لے رکھی ہو اور پاکستانی ہے, اس پر یہ پابند ہے ہر صورت میں کہ وہ پاکستان رہے یا دنیا میں کسی جگہ پہ رہے, وہ پاکستان کے آئین کی پاسداری کرے گا, پاکستان کے قانون کی پاسداری کرے گا, پاکستان کے جھنڈے اور ریاست کے احکامات کی پاسداری کرے گا, یہ لازمی ہے. اور عمران خان کے بچے, اور جب تک وہ پاکستان میں, تو پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کی بھی پاسداری کرے گا. مثال کے طور پر سگنلز ہیں, ان کی بھی جو ہے وہ پاسداری ان کو کرنا ہوگی, کیونکہ سگنل توڑیں گے تو آپ کا چالان ہوگا تو پھر باقی مسائل بھی ہوتے ہیں. تو یہ آئین بہت واضح ہے اس معاملے میں. تو لہٰذا بچوں کو اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو حکومت کہہ رہی ہے ویل اینڈ گڈ, آئیے چشم ماراشن دل ماشاد, تو وہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے, سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, آئیے. اور عمران خان سے ان کی ملاقات ہو جائے, وہ آ جائے تو اچھی بات ہے, لیکن بچے شاید نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ بچے آئیں, اس لیے کہ آپ یہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی یہ ہے کہ بچوں کو نہ لایا جائے, اور وہ پریشر تو حکومت پر بنے گا نا, ایک ظلم کی داستان کریٹ ہوگی. سب سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, پی ٹی آئی کرے گی تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بچے آئیں گے. تاہم حکومت نے بچوں کے آنے کے حوالے سے جو عوام تھا وہ دور کر دیا ہے, اور اب میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے پاس کوئی وجہ نہیں بنتی کہ وہ اپنی تحریک میں کوئی جان ڈال سکے. معائنہ ہو گیا, بشا بی بی کی موجودگی میں ہو گیا, بچوں کے پاکستان آنے کا معاملہ جو ہے وہ سرے سے حل ہو گیا. حکومت نے کہہ دیا ان کے پاس نائکاپ ہے, تشریف لائیں پاکستان. اب اگر انہوں نے نائکاپ گما دیے تو وہ دوبارہ بنوا لیں, یہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح کر دیا کہ عید کے روز عمران خان کی اپنے بچوں سے ملاقات, بات چیت فون پہ کرا دی جائے گی. عمران غالباً جتنی دیر چاہیں گے بات ہو جائے گی, وہ تو عید کے دن پتہ چلے گا. لیکن یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. پی ٹی آئی کے راستے طریق چلانے کے محدود ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں, یہ میری آبزرویشن ہے. خدا حافظ.